अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जी। अच्छा, आपका सवाल था जी कोई? रूहान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी साहब, एक बात ये पूछनी थी कि अगर कोई खातून, चाहे आपने जैसे ये बात तो बहुत हमें क्लियर हो गई है कि ihram तो इस हालत में कर सकते हैं, नियत कर सकते हैं और ihram की हालत में रह भी सकते हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद वो ना करे नियत और वहां से गुजर जाए तो उस पर दम होगा? यानी बिल्कुल उसका ये ना। हो कि मैं बाद में जाके तनीम से कर दूंगी। उसने वाजिब तर्क अच्छा। किया है। जो इस हालत में उम्रा का इरादा रखती है या रखता है कोई शख्स, यानी आम कर लेते हैं मसले को। तो उम्रे उम्रा या हज की नीयत से मक्का के तरफ जा रहा है और मिकात को क्रॉस कर रहा है, और फिर वो अल्लाह आपका भला करे, मिकात से नीयत नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि उस शख्स ने उम्रा और हज के एक वाजिब को तर्क किया, उसको दम देना होगा। ठीक है। दो सूरतें बनती हैं फिर। पहली सूरत यह है कि भाई उसको नहीं ज़हन में रहा या मसला, तो बाद में जब वो आगे गया तो उसको पता चला कि मैं तो इहराम के बगैर ही मक्का में दाखिल हो गया हूँ, यानी हुदूद के अंदर मीकात की। तो अब वो पहला तरीका यह है कि भाई वो वापस जाए, वहां से सफर करे, वापस जाए अपने किसी भी करीब तरीन मीकात पर जो मीकात हैं, तो वहां से वो इहराम की नीयत करके आए। और दूसरा तरीका यह है कि वो जहां पर पहुंच चुका है उसको पता चला है, तो अगर उम्रा है तो हरम की हदूद से बाहर जैसे तनईम वगैरह है, वहां से वो हिराम बांधेगा, लेकिन उसको फिर दम देना होगा, चाहे मर्द हो चाहे औरत, क्योंकि उसने एक वाजिब को तर्क किया। मक्का जा रहा था और मिकात को क्रॉस कर गया और उसने इहराम की नीयत नहीं की। जी। यानी पहली सूरत में, दोनों सूरतों में दम तो बहरहाल देना ही है नहीं, अगर अगर वो जिसने क्रॉस कर लिया। नहीं, अगर वो मिकात से आके उसने एक वाजिब को तर्क किया था, लेकिन अगर वो वाजिब को पूरा कर ले, यानी मिकात से इहराम की नीयत करना, तलबिया कहना, तो अगर वो अपनी गलती को सुधार लेता है तो फिर उस पर दम नहीं होगा ना। दम तो उस सूरत में होगा कि वो बस उधर से ही जारी हो जाता है। उसको रास्ते में जाके पता चलता है मक्का को 8-10 किलोमीटर है और वो है भी बंदा हरम की हदूद से बाहर है, ये जद्दा जाके उसको ये बात पता चलती है, तो वो कहता है ठीक है मैं यहीं से नियत कर लेता हूँ और एक दम दे दूंगा मैं। दम से मुराद ये है कि एक बकरी या ऊंट या गाय, यानी हदी, वो कुर्बान करना यानी फिदिया देना। अगर वो वापस आ जाता है, वो जुल्हुलैफा चला जाता है, वो जो किसी भी मिकात पे चला जाता है जिसको मिकात शरीयत ने करार दिया है, तो फिर तो उस पर दम नहीं है ना, क्योंकि अब उसने वाजिब तर्क नहीं किया, अब तो वाजिब पूरा कर चुके हैं। अच्छा, हदीस दोबारा पढ़नी पड़ेगी। जजाकल्ला शेख साहब। वकालत आयशा, तो सैयद आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, खरजना मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले, ना नज़कुरु, नहीं हम याद रखते थे, इल्लल हज्जा, सिवाय हज के, मगर हज। फलम्मा कुन्ना बिसारिफा, गैर मुनसरिफ है, जगह का नाम है। बस जब हम सारिफ जगह पर पहुंचे, तमिस्तु या तमस्तु, मुझे हैस आ गया, फदाखल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, वान आपकी साल में कि मैं रो रही थी, फ़काला, तो आपने फरमाया, लअल्ला की नफिस्ती, गोया के तू हाइस हो गई है। कुल तो नाम, मैंने कहा हाँ। काला, तो आपने फरमाया, फ़इन्न ज़ालिका शैउन, बस बेशक ये ऐसी चीज है, कतबहुल्लाहु अला बनाती आदम, जिसको अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लिख दिया है। फ़फ़अली, पस तू कर, मा यफ़अलुल हाज, जो हाजी करता है, गैरा, मगर, अल्लाह ततूफी, ये कि तू तवाफ न करे, बिल बैत, बैतुल्लाह का, हत्ता तथोरी, यहाँ तक कि तू इससे तहारत हासिल कर ले। अच्छा, तो इसमें ये मसला बताया था कि भाई औरत ही साल में, चाहे वो हज के लिए जा रही है या उम्रा के लिए जा रही है, तो इस हालत में तवाफ नहीं कर सकती, बैतुल्लाह का तवाफ नहीं कर सकती। जब तवाफ नहीं हो सकता तो साई भी नहीं हो सकती, चाहे उम्रा की हो चाहे हज की हो। बाकी मनासिक हज, उम्रा के मनासिक तो अदा ही नहीं हो सकते इस हालत में, क्योंकि तवाफ से ही इब्तिदा करनी है तलबिया के बाद। तो तवाफ ही नहीं हो सकता तो साई नहीं हो सकती, साई नहीं हो सकती तो बाल कैसे काटेगा, तो उम्रा तो हो नहीं सकता, यानी उम्रा के मनासिक अदा नहीं हो सकते। उम्रा की नीयत हो सकती है इस हालत में, लेकिन हज के मनासिक तमाम अदा हो सकते हैं। मिना में जाना, अराफा जाना,
مزدلفہ جانا، جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ سارے مناسک ادا ہو سکتے ہیں سوائے طواف کے۔ تو طواف نہیں ہو سکتا، تو طواف نہیں ہو سکتا تو سعی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ایک بات ہم نے بتائی کہ اس حالت میں عورت چاہے عمرہ کے لیے جا رہی ہو، حج کے لیے جا رہی ہو، تو سفر شروع کرتے وقت یا سفر کے دوران میں اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آئے تو وہ محرمہ رہ سکتی ہے، وہ احرام کی نیت رکھ سکتی ہے، اور بلکہ اس کو رکھنی چاہیے۔ اور چاہے اس کے ساتھ پہلے سے یہ معاملہ موجود ہو اور وہ اپنے میقات کو بغیر احرام کی نیت کے نہیں کراس کرے گی، اگر ایسا کیا تو اس پر دم لازم آئے گا، واجب کو ترک کرے گی۔ اور ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے یا ہندوستان سے یا اپنے وطن سے حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہی ہے، اور وہ یہاں سے تو چونکہ وہ نماز نہ پڑھ رہی ہو اور وہ یہ سوچے، یا مطلب کاملم لوگ، یا میں اگر چلو کوئی سخت لفظ نہیں کہتا، تو بہرحال کوئی اس کو یہ مسئلہ بتائے، اس کو مس گائیڈ کرے کہ بھئی آپ تو جو ہے وہ ایسے ہی جائیں گی، چونکہ آپ تو اس حالت میں تو نماز روزہ نہیں ہے، تو وہ بالکل نیت کیے بغیر مکہ میں داخل ہو جائے، اور بعد میں وہ تنعیم یا جعرانہ یا کسی ایسی جگہ پہ جانے کا کہیں، یہ بالکل ان کا خالص فتویٰ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اور اگر ایسا کر لیا، اب کسی کو پتہ نہیں تھا اور اس نے اپنے طور پر سوچا، اور بہت کم لوگ حج کے اور عمرہ کے مسائل کو اس طرح گہرائی سے دیکھتے ہیں، اور عام طور پر یہی میرا خیال ہے چلتا ہے، علماء کی بات نہیں کر رہا، جو عام طور پہ لوگوں کے اندر چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں، تو وہ خاتون کو ساتھ لے کے اس کو حج وغیرہ عمرہ کی نیت کرنے، تلبیہ کہنے نہیں دیا، اور پھر جا کے وہ ہوٹل میں ٹھہری رہی، جب اس نے غسل کیا تو اب جا کے اس کو تنعیم سے انہوں نے یا تنعیم سے، مسجد عائشہ جس کو کہتے ہیں، یا جعرانہ سے، تو ٹھیک ہے، اس کا وہ احرام تو ٹھیک ہوگا، لیکن یہ کہ اس کو دم دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے احرام کی نیت کیے بغیر وہ مکہ کی طرف گئی ہے۔ ہاں، اگر اس کو پہلے سے مسئلہ علم ہے تو پھر اس کو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے، اس کو اسی حالت میں احرام کی نیت کر کے تلبیہ کہہ کے مکہ جانا چاہیے۔ طواف جب تک وہ غسل نہ کر لے وہ ٹھہری رہے، اور جب غسل کا اس کے جو ہے وہ مدت پوری ہو جائے، وہ غسل کرے اور لباس تبدیل کرے، اور جا کے اسی نیت کے ساتھ بغیر تنعیم بغیر جیرانہ کہیں بھی جائے، وہ جا کے طواف کرے گی، سعی کرے گی، اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا، بس بات ختم۔ ٹھیک ہے جی، آگے پڑھیں جی۔ صحیح بسم اللہ بخاری جی الرحمن سر، الرحیم۔ ہاں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، یہ تمشتو یا تمشتو بتائے شیخ آپ؟ اچھا، میں نے نا جو اس کا باب دیکھا ہے نا وہ تو زارابہ ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں، نہیں، ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ، ہاں زارابہ باب ہی ہے اس کا، جو میں نے لغت میں دیکھا ہے تو اس کا باب زارابہ ہے، اور سامعہ تو اس نے القاموس الوحید والے نے نہیں لکھا، لیکن جو شارحین ضبط کرتے ہیں مشکات وغیرہ کی شرح میں اور دوسری کتب میں، تو وہ تامیثہ بھی لکھتے ہیں، تو اس لیے سامعہ باب بھی اس کا مطلب آتا ہے، لغت والوں نے ذکر نہیں کیا، تو زارابہ باب تو لغت میں سمیع۔ ہم دیکھ چکے ہیں جی۔ اور نفستو کا کیا بتایا آپ نے؟ ہاں، وہ یہ ہے کہ بھائی یہ نافیسہ باب سے اس کو پڑھتے ہیں، سامیہ باب سے، تو یہ نافس، تو اس کا معنی بھی یہی ہے۔ ویسے تو یہ بولا جاتا ہے بچے کی ولادت ہونا، بچے کو جنم دینا، اور نافست بے ہی، اس کو مجہول بھی نفاس۔ پڑھتے ہیں، نفست بے ہی، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی بھی چونکہ نفاس کو یہاں پر نافسہ نفاس۔ جو ہے نا حیض کے معنی میں بولا جا رہا ہے، حز تو، نفست بمعنی حز، یا نفستی حزتی، حاضت تحیز، نفیس پاکی کو بولا جاتا ہے نا، نفیس، نفس و ہاں نفیس۔ جی جی، تمس۔ اب دیکھیں جی، یہ باب ہے جی تامت، ہاں، تمست المرأة تمتن، تمس یتمتو، ہاں تو دیکھیں مطلب القاموس والوں نے سامعہ باب کی طرف بالکل اشارہ بھی نہیں کیا جی۔ بہرحال شارحین تو ذکر کرتے ہیں، اور ہماری زبان پر بھی ویسے تمس تو ہی ہے،
لیکن لغت میں جب دیکھا ہے تو پھر ہم تمس تو ہم نے پڑھا کہ چلو جو لغت میں دیکھ لیا ہے اب اس کے مطابق پڑھیں. جی شہباز بھائی. اچھا جی یہ لفظ کا سو معنی کیا اگلی ہے؟ حدیث پڑھنے کے لیے میں نے حیض ہاتھ پہ کر آیا لیا. شیخ؟ جی جی حدیث پڑھیں. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکالا ابھی یہ یہاں ابو غلطی آئے گا نا سنتم. غلطی ہے، غلطی کتابت کی، ابو آئے. جی جی وکالا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بعثنی ابو بکر رضی اللہ عنہ فی الحجۃ التي امرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہا قبل حجۃ الوداع یوم النحر فی رحت یؤذن فی الناس علی لا یحج بعد العام مشرک ولا یطوفن بالبیت عریان. ہم، ٹھیک ہے، اوریان. ہاں جی. وعن ابی ہریرہ، اچھا قال ابو ہریرہ وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بعثنی ابو بکر، مجھے بھیجا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی الحجۃ التی، اس حج میں. اس کو آمارہ ہو نہیں پڑھنا بھائی، یعنی انہوں نے ٹھیک پڑھا ہے. امارا یؤمر تعمیرن، کسی کو امیر بنانا. امارا یؤمر تعمیرن، کسی کو امیر بنانا. امارا یؤمر فی الحجۃ التی، اس حج میں. امرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہا، اس حج میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنایا تھا. قبل حجۃ الوداع، حجۃ الوداع سے پہلے، یعنی جو 9 ہجری کو 1 سال پہلے حج ہوا تھا. کب بھیجا مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالی نے؟ یہ یوم النحر کا یہ ظرف ہے بعثنی کی. مجھے بھیجا ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کب؟ یوم النحر، 10 ذوالحج کو، یوم النحر کو. فی رہتن، ایک جماعت میں. یؤذن، اس کو معروف پڑھیں گے. فراختین کی ہوا ضمیر جو ہے وہ یعنی یعذن کی ہوا ضمیر راحت کی طرف لوٹ رہی ہے. راحت، راحت ویسے تو جماعت کے لیے بولا جاتا ہے، کچھ لوگوں کے اوپر بولا جاتا ہے، ایک جماعت کے اوپر بولا جاتا ہے. لیکن راحت کا جو لفظ ہے یہ اسم جمع ہے، یعنی یہ لفظ واحد ہے اور اس کا معنی جو ہے وہ جمع والا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے یعذنوں کے اندر واحد کی ضمیر ہے، یعذنون نہیں آیا، چونکہ یہ اس کے لفظ کا اعتبار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. فی راحتن، ایک جماعت میں. یعذن، جو اعلان کرے، منادی کرے. فی الناس، لوگوں میں. وہ کیا منادی کرے؟ الا، خبردار. لا یحج بعد العام مشرکون، نہیں حج کرے گا اس سال کے بعد. بعد العام، اس سال کے بعد. مشرکون، کوئی شرک کرنے والا. یہ جو ال آیا ہے نا، عام کے اوپر جو ال آیا، اس کو الف لام الحضوری کہتے ہیں. العام، الیوم. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو حاضر آج کا دن ہے، یہ جو آج کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں نا، یہ آج کا دن، یہ والا سال. تو یہ ال نے ترجمہ کیا، حضور جو ابھی حاضر ہے، موجود ہے، وہ والا دن، وہ والا سال. السانہ، وہ والا سال. الشہر، یہ والا مہینہ جو ابھی چل رہا ہے. لا یحج، جو نہیں حج کرے گا. بعد العام، اس سال کے بعد. مشرکون، کوئی شرک کرنے والا. ولا یطوفن بالبیت، اور نہ ہی طواف کرے گا. بالبیت، بیت اللہ کا. عریان، کوئی برہنہ شخص. وہ مشرکین مکہ زمانہ جاہلیت میں برہنہ طواف. الا لا یحج بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کو نہیں بنائیں. تو لا یحج، لا یحج، لا یحج، لا یحجج، 4 طرح سے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ نہیں کا صیغہ ہوگا. الا، خبردار. لا یحج، حج نہ کرے. بعد العام، اس سال کے بعد. مشرکن، کوئی مشرک. ولا یطوفن، یہ بھی نہیں کا صیغہ ہے. ولا یطوفن، اور ہرگز طواف نہ کرے. بالبیت، بیت اللہ کا. عریان، کو عریان، کوئی برہنہ شخص، کوئی برہنہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے جی. آگے پڑھیں جی، شاباش. شیخ صاحب اس میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی. جی
शीशा, मैं ये सोच रही थी कि मतलब अभी भी हमारे दिल में कितना तकद्दुस है और होना भी चाहिए मस्जिद हराम का और काबे का। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में रहते थे तो उनके सामने ये अमल होता था, कितना क्या उनके ऊपर गुजरता होगा, और हाँ उसके बावजूद उन्होंने सब्र किया, फिर उस टाइम पे जाके ये हराम हुआ, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया था उससे पहले। हाँ तो ये मतलब मैं सोच रही थी। हाँ, यानी कहने का मकसद ये होता है कि इसको कहते हैं कि एक ईमान के वो जो दर्जे बताए गए हैं ना, उसमें हमारे लिए बहुत बड़ी आसानी है। अगर अल्लाह ताला का ये तकाजा होता कि आप किसी भी बुराई को देखें, तो उसको आपने, चाहे आपके पास ताकत है नहीं है, आप अकेले हैं, आप उसे लड़ सकते हैं नहीं लड़ सकते, आपको उसे बजोरे ताकत अभी मिटा के रहना है या फिर जान देनी है, तो फिर तो कोई भी शख्स कोई भी बुरा अमल देखे तो वो फौरन जाके लड़ाई करे। और एक तो यानी ये मसलहत इंसानिया के खिलाफ हो और लड़ाई झगड़ाई हर वक्त चलता रहे, और दूसरी अमन कभी आ ही नहीं सकता इस तरह, क्योंकि कोई ना कोई खराबी तो चलती रहेगी। दूसरा ये है कि आवामुन्नास को, आम्मतुन्नास को, जिनके हाथ में सुल्तान नहीं है, जिनके पास ताकत नहीं है, उनको खतरात में डालना, और वो फिर इस तरह हर बंदे का अकल फहम चीज़ों को उनकी सतह पर, इल्मी सतह पे जाके जानना, जो एक हाकिम वक्त अगर वो सही सूरत पे चल रहा हो, तो जिस तरह वो मसलहतों को जानता है, आम बंदा नहीं जानता। आम बंदे की सोचो फिक्र, तालीम, तजर्बा, वो चीज़ों को उस तरह नहीं देख रहा होता। तो हर बंदा देखे, अच्छा आप ये काम कर रहे हैं, आप मस्जिद में ये इस तरीके से चल रहे हैं, चलो जी वो डंडा उठाओ और उसके बाद लड़ पड़ो, या उसकी जान ले लो या अपनी जान ले लो। तो ये बात अच्छी आपने की है कि जब मुसलमानों के पास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुल्तान नहीं था, आपके पास ताकत नहीं थी, रियासत नहीं थी, हुकूमत नहीं थी, तो वो काम जो फर्द के करने के नहीं है, रियासत के करने के हैं, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किए, सहाबा ने नहीं किए, किसी के साथ जाके लड़ाई झगड़ा नहीं किया। यानी बैतुल्लाह का बरहना, यानी बरहना रहना, ये बजाते खुद फितरत के अंदर ही हराम है। ये नहीं कि उस वक्त हराम हुआ है, हराम तो ये पहले से था, लेकिन ये खराबी वहां पर चल रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको यानी बजोरे ताकत नहीं रोका। तबलीग और इसकी, जिस तरह शिरक के, इसी तरह इससे भी बड़ा अमल गुनाह के एतबार से, कि 360 बुत जो है वो बैतुल्लाह के दाएं बाएं अंदर बाहर रखे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बैतुल्लाह में, जब तक मना नहीं किया गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर नमाज भी पढ़ने के लिए आते थे। और जाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उन बुतों का कसद नहीं करते थे, लेकिन उसी मस्जिद हराम में आप आते थे, नमाज भी पढ़ते थे, सहाबा भी आते थे, दावत का भी आगाज हो चुका था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि भाई जिस तरह हम लोग करते हैं कि जाके अब ये चलें, इसमें ये बात आ गई तो कह देते हैं। भाई हम इसराइली मसनूआत का बाइकाट करते हैं, इसकी तबलीग करते हैं, इसकी लोगों को अवेयरनेस देते हैं, प्रमोट करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, और ये हमारे ईमान का तकाजा है, हमें इस पर कोई शक व शुबा नहीं है, किताब और सुन्नत के दलाइल हैं। और फितरत इस बात का तकाजा करती है, जो आपका दुश्मन हो आप उसके साथ कम से कम लेन देन और तिजारत तो छोड़ देना। लेकिन KFC हो या मैकडोनल्ड हो या कोई भी ऐसा इदारा जो हमारे पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के अंदर है, जहां पर आप पुरअमन रह रहे हैं, वो आपका तोड़ फोड़ करना, यही बात है कि जो काम फर्द के करने था, फर्द के करने का ये काम था कि भाई मेरे घर में पेप्सी नहीं आएगी, कोको कोला नहीं आएगी, और ये चीजें मेरे घर में नहीं आएंगी, मैं मैकडोनल्ड पे नहीं जाऊंगा, KFC पे नहीं जाऊंगा, ये मैंने अपना, मेरा इख्तियार था, मेरा राइट था, ना मुझे कोई रियासत रोक सकती है, ना वली उल अमर कह सकता है कि भाई आप मुझे जबरदस्ती जाए। लेकिन ये काम मेरे करने का था, मैंने कर लिया। या मेरे करने का काम ये था कि मैं लोगों को कहूँ कि यार इन खबीस लाइन नजस आइन और कौम के प्रोडक्ट्स का बाइकाट करो, इनसे नफरत का इजहार करो, इसको मैं लोगों को दावत तो दे सकता हूँ, मैं स्प्रेड कर सकता हूँ अपने पैगाम को, ये फर्द के करने का काम था, वो मैंने किया। लेकिन ये मेरे करने का काम नहीं था कि मैं KFC के जाके शीशे तोड़ रहा हूँ, लोगों को हरासा कर रहा हूँ, इससे तो फसाद फैलेगा। अगर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड फर्ज करें रखे हुए हैं, और वो सिक्योरिटी गार्ड दलेर आदमी है, हर बंदा बुजदिल नहीं होता, उस किसी बंदे की जिसको कहते हैं ना खून के अंदर दलेरी होती है, वो सिक्योरिटी गार्ड ऊपर से आप पर फायर खोल देता है, वो कहते हैं इनकी जुर्रत कैसे हुई कि जिसका मुझे 20-25 हज़ार तनख्वाह मिलती है उस इदारे को ये कैसे, ये मेरी मेरी लाश से गुजर के जाएंगे, तो वो भी आपका पाकिस्तानी भाई है, उसने आगे से फायर खोल दिए, आपका नुकसान हो जाएगा या आप उसको मार देंगे। ये पागलों वाला काम है, ये जनूनी लोगों का काम है, ये इस्लामी तर्ज फिक्र नहीं है, ये इस्लाम की कभी तालीम नहीं रही।
अच्छा किया आपने इसको पॉइंट आउट कर दिया। तो यानी बुत पड़े हुए हैं बैतुल्लाह के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक जिहाद का हुक्म नहीं आया, जब तक रियासत नहीं आई आप वसल्लम, लेकिन जब फतह मक्का हुआ तो आप वसल्लम ने फिर गिरा दिया। तो इसी तरह बैतुल्लाह का उरियान तवाफ कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर है इससे जिसको रोक सकते थे रोका होगा, तबलीग की होगी कि ये गलत है, बरहना रहना हया के खिलाफ है, और इस पर कलक भी महसूस होती होगी, गम भी होता होगा, गुस्सा भी आता होगा। लेकिन जो रियासत के करने का काम था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक आपके पास रियासत नहीं थी आपने भी खुद नहीं किया, तो और कौन शख्स है जिसका ईमान, जिसका तकवा, जिसकी तहारत, जिसकी लिल्लाहियत, जिसका इस्लाम के लिए जज्बा, मरने मिटने का जज्बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बढ़कर हो, या अबू बकर उमर सैयदना उस्मान और अली से भी बढ़कर हो। आप उनसे ज्यादा इस्लाम के बारे में गयूर नहीं है, तो लिहाजा ना थोड़ा ठंडा करके खाएं, मेहरबानी करें इस्लाम पर भी और मुसलमानों पर भी और अपने माहौल और मुआशरे के ऊपर भी। ये अच्छी बात की आप। अच्छा जी, मिनल हिसान पढ़ें जी, हदीस सुईला जाबिर। सर मतलब मैं पढ़ूं? जी जी पढ़ें जी। पढ़ें। सुइला जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अन रजुलि यरल बैता यरफउ यदैहि फकाल कद हजजना मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम नकुन नफअलु। हम्म। जी ये रिवायत ना साबित नहीं है, यानी इन अल्फाज के साथ साबित नहीं है। हाँ, किधर चला जाता है सब। अच्छा, सुईला जाबिरुन, जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, अनिर और रजुल, क्या हुक्म लिखा हुआ है इन्होंने? मैं बताता हूँ, अनिर रजुल, आदमी के बारे में, यरल बैता, जो बैतुल्लाह को देखता है, यरफाउ यदैहि है, यानी जब वो बंदा मक्का आता है बैतुल्लाह को देखता है तो क्या वो अपने हाथ उठाएगा दुआ के लिए? बैतुल्लाह को देखकर अपने हाथ दुआ के लिए उठाएगा? तो सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ने इसका जवाब दिया, फ़क़ाल क़द हजजना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लम नकुन नफ़अलुहु, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया था, हम ऐसा नहीं किया करते थे। ये मसला तो बिल्कुल ऐसे ही है कि यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से साबित नहीं है कि जब बैतुल्लाह पे नजर पड़ी तो हाथ उठा के दुआ करें। यानी ये मसनून या सुन्नत अमल से, रसूलुल्लाह के तरीके से ऐसा साबित नहीं। हाँ, बैतुल्लाह की तरफ देख के हाथ उठा के दुआ करना साबित है। कहाँ पर? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पे चढ़े हैं, वहां पर जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की तरफ मुंह किया है, अपने हाथ उठा के दुआ की है, और इसी तरह मरवा पे जाके भी दुआ की है। तो सफा मरवा की साई में सफा और मरवा पे खड़े होके बैतुल्लाह की तरफ रुख करके हाथ उठा के दुआ करना, ये तो सफा और मरवा की साई में तो साबित है। लेकिन मुतलक तौर पर, उमूमी तौर पर इस सूरत के अलावा आप आए और बैतुल्लाह को देखें और आप हाथ उठा के दुआ करें, तो हम ये कहेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा मिलता नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली नजर बैतुल्लाह पे पड़ी हो तो हाथ उठा के दुआ किए हों, या सहाबा और सलफ इस तरह करते हो, नहीं मिलता। हाँ, अब अगला मसला आ जाएगा, कोई शख्स आता है और वो बैतुल्लाह को देखता है और वो हाथ उठा के दुआ करता है, तो क्या ऐसा करना ठीक है? भाई जायज है, ठीक है, ये बिदअत में नहीं आएगा, क्योंकि बैतुल्लाह, काबतुल्लाह अल्लाह के शायर में से है, और बहुत बड़ा शायरा है अल्लाह ताला के शायर में से, तो लिहाजा वहां पर दुआ भी कबूल होती है वहां पर। तो दुआ के लिए हाथ उठाना ये वैसे ही दुआ के आदाब में से है। तो कोई चीज माने नहीं है कि भाई बैतुल्लाह को आपने देखा, पहली नजर पड़ी तो आप दुआ कर सकते हैं, कोई भी दुआ कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई कहे कि भाई यहाँ दुआ करना मसनून है, मसनून का मतलब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया है, तो फिर हम उसकी नफी करेंगे, भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। लेकिन दुआ के अंदर वुसअत होती है कि आप जनरल टर्म के अंदर कभी भी बैतुल्लाह को देखें, दुआ कर सकते हैं। अल्लाह के यहाँ दुआ की कबूलियत की सबसे ज्यादा अगर इम्कानात हो सकते हैं तो उनमें से एक बैतुल्लाह के पास आना और वहां पे दुआ करना और हाथ उठाना। तो आप हाथ उठा सकते हैं, यानी ये जायज भी है और इंशाल्लाह ये सवाब का भी अमल है, नेकी का अमल है। तो ना जाबिर रदी अल्लाह तआला की इस रिवायत के अंदर, जो कि साबित भी नहीं है, इसके कहने का मतलब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। हम इस पर ये हाशिया लगाते हैं कि भाई हाँ वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमने
حدیث میں پڑھا ہے، تو ایسا ملتا نہیں کہ آپ بیت اللہ کو پہلی طرف دیکھ کر، جو لوگوں میں مشہور ہے کہ بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑے تو دعا کریں، تو ایسا کوئی مسنون عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے آئے، جو ہمیں ملتا ہے حجۃ الوداع میں، عمرۃ القضاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تلبیہ پڑھتے آئے، جب بیت اللہ پہ پہنچے بیت اللہ کو دیکھا تو تلبیہ کہنا چھوڑ دیا، یہ تو ملتا ہے۔ لیکن یہ کہ سب نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لی، اگر ایسا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا تو یہ اتنا بڑا عمل ہوتا کہ جیسے صحابہ نے حجۃ الوداع کا ایک ایک لحظہ رسول اللہ سے بیان کیا ہے کہ کہاں پر آپ ٹھہرے، کہاں وضو کیا، کہاں اونٹنی کو بٹھایا، اور طواف کیسے کیا، ہر چیز کو بیان کیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ اتنے لوگ اجتماعی طور پر کٹے ہی ہاتھ اٹھا لے؟ کیونکہ نبی پاک اٹھاتے تو صحابہ نے بھی اٹھانے دے۔ یہ اتنا بڑا اور غیر معمولی واقعہ ہوتا کہ یہ کبھی بھی بیان سے نہ رہتا، بلکہ تواتر کے درجے کو پہنچ جاتا، تواتر کے درجے کو پہنچ جاتا۔ تو ایسا ہوا نہیں ہے۔ ہاں، ہاتھ اٹھانا اس پر کیا ہے بھائی، جائز ہے، شریعت نے منع نہیں کیا، دعا مطلق طور پر اس میں وسعت ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں آپ۔ یہ تو صاحب ہاں، آپ نے جو دعا بتائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی کون سی؟ بیت اللہ شریف کو دیکھ حجۃ الوداع کے یعنی وہ تو صفا پہ جا کے پڑی تھی نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک نہیں، لہ۔ آپ نے ایک بتائی تھی زائد شرف زید شرف، جس طرح سے دعا تھی مجھے یاد بھی نہیں پوری، حاصل وہ بھائی تھی۔ وہ شاید آپ کا اس کی طرف اشارہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل رہے تھے، تو شاید اس وقت کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ یہ اے اللہ اس گھر کی شرف میں اور اس میں عزت میں اضافہ کرنا، اس طرح کی دعا تھی۔ ہاں، لیکن اس موقع پر نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بیت اللہ کو دیکھ کر ایسا کہا ہو، لیکن اس موقع پر نہیں ہے۔ یہ یعنی حج کے اور عمرہ کے ہم مناسک کی جہاں تک بات کر رہے ہیں، یعنی سوال یہ ہو رہا ہے کہ جو بندہ مکہ پہنچے بیت اللہ کو دیکھے تو وہاں پر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اسپیسیفک کوئی کتاب و سنت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے یہ سلف کے؟ ہم کہیں گے نہیں۔ آپ بتائیں کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ہم کہیں ٹھیک کیا، ثواب کا کام ہے، اللہ کا شاعر میں سے ایک شعیرہ کے سامنے آپ آئے ہیں تو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، تو آپ دعا کریں گے۔ سمجھ گئے بات؟ تو بہرحال وہ بات مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حج کے موقع پر یا عمرہ کے موقع پر یا بیت اللہ کو دیکھنے کی کوئی دعا ہو، جس طرح حجر اسود کو استلام کرنے کی ایک دعا سکھائی ہے، اللہ اکبر، تلبیہ کہنے کی ایک دعا سکھائی ہے، لبیک اللہم لبیک، تو کیا بیت اللہ کو دیکھنے کی بھی کوئی خاص دعا یا اس موقع پر ہے؟ تو نہیں ہے جی، یعنی جو فیما عالم۔ اچھا، اس کا حکم آپ نے پوچھا تھا، تو اس کا حکم ہے وساقط علیہ وہو ضعیف، یہ کہتے ہیں جی روایت ضعیف ہے، اس میں ایک راوی ہے مہاجر، وہ مجہول ہے، امام سفیان ثوری اور دوسرے محدثین نے اس کو ضعیف قرار سر دیا۔ مطلب یہ جو شیخ زبیر علی زئی صاحب کی تحقیق کے ساتھ مشکات ہے نا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مہاجر مکی ہے نا، اس کو امام ابن حبان اور ابن خزائمہ نے ثقہ کہا ہے، تو اس لیے فہو حسن الحدیث، تو اس وجہ سے انہوں نے اسنادہ حسن کا حکم لگایا ہوا ہے۔ ٹھیک تو ہے، وہ جب دو اماموں نے ان کو ثقہ کہا ہے تو پھر ہاں جی، پھر تو مجہول نہ رہے نا وہ۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی شیخ زبیلی زئی صاحب نے اس پر حسن ہونے کا حکم لگایا ہے یا صحیح کا، تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو، یعنی ہم شیخ البانی رحمہ اللہ کے حکم کو نقل کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ضعیف ہے۔ لیکن ضعف الثوری وابن المبارک، صرف یہ بات نہیں ہے نا، مطلب مجہول ہونے کی صرف مجہول ہونا ایک وجہ نہیں ہے، مطلب ضعف قال الخطابی ضعف الثوری وابن المبارک واحمد و اسحاق حدیث المہاجر، یعنی ان محدثین نے اسپیسیفک ان کی حدیث کو ضعیف بھی قرار دے رکھا ہے۔ امام سفیان ثوری، امام عبداللہ بن مبارک، احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہویہ، یہ جن چار کے نام لکھے ہیں یہ حدیث کے بہت بڑے اساتید ہیں۔ تو بہرحال شیخ زبیلی زئی صاحب کی تحقیق ہے، وہ محقق ہے، شیخ البانی بھی اور وہ بھی، تو ہم تو بیچ میں نقل کرنے والے ہیں نا، تو ان کے حکم کی بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ حاضر لأن مہاجرن عندهم مجہول، تو باقی ایک میں وضاحت اس میں کر دوں، باقی شیخ زبیر صاحب کا تو میں جا کے دیکھوں گا اصل جگہ پہ کہ انہوں نے کیا کیا اس پر تحقیق کی ہے۔ دیکھیں اصل میں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی محدث کا کسی اپنی ایسی کتاب میں جس کتاب میں انہوں نے صحت کی شرط لگائی ہو کہ میں اس کو صحیح حدیثیں لاؤں گا، اس میں کسی روایت کے راوی کی روایت کو لانا اس محدث کے نزدیک اس راوی کی روایت کے معتبر ہونے کی دلیل ہے۔ تو میں جو
گمان کر پا رہا ہوں، یعنی مجھے احتمال یہی ہے، قرین قیاس یہ کہ کیا ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ کہا ہے، وثقہ ابن حبان، یہ بات ہے، یا وثقہ ابن خزیمہ تھا، یعنی ان کو نام لے کے کہا ہے کہ المہاجر المکی ثقاتن یا صدوقن، یہ بات نہیں مجھے لگتی۔ وجہ یہ ہے کہ ابن حبان، امام ابن حبان نے اپنی کتاب میں صحیح حدیث لانے کی کا التزام کیا ہے، تو لہٰذا محدثین نے یہ قاعدہ مطلب اصولیوں نے یہ قاعدہ اس سے اخذ کیا ہے کہ ابن حبان جب کہتے ہیں کہ میں صحیح حدیث لاؤں گا، تو جس راوی کی روایت کو وہ اپنی کتاب میں لا رہے ہیں تو ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اور صحیح حدیث صحیح راویوں کی بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا یہ راوی کی حدیث اپنی کتاب میں لانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک یہ راوی جو ہے نا، یہ پایا ثبوت کو اس کی روایت پہنچتی ہے، تو اس وجہ سے شیخ صاحب نے، اور ہو سکتا ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس ناحیہ کو قبول نہ کیا ہو، واللہ عالم، بہرحال جی۔ جی جی ایسے ہی لگتا ہے صاحب مجھے، ہاں وہ یہی اصول اپناتے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی جی، تو آگے پڑھیں جی، شاباش، اور بھی کام، اچھا نا، میں پڑھتا ہوں تھوڑا سا۔ عن ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، انہ قال، انہوں نے کہا، اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فداخل مکہ، تھا مکہ میں داخل ہوئے، فاقبل الی الحجر، حجر اسود کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی اس کی طرف آئے، فاستلمہ، اس کا استلام کیا، ثم طاف بالبیت، پھر بیت اللہ کا طواف کیا، ثم اتى الصفا، پھر صفا پر آئے، فعلاہ، یہ تسنیہ کا صیغہ نہیں ہے، یہ علا ہے، فعلا، یہ علا یعلو سے ہے، علا یعلو، بلند ہونا، چڑھنا، فعلا یعنی فا عاطفہ ہے، علا فعل ہے، ہا ضمیر مفعول بہی ہے، صفا، صفا پر آئے، فعلا، آپ اس پر بلند ہو گئے، اس پر چڑھ گئے، ارتقا علیہ، اس پر چڑھ گئے، حتی یندر الی البیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی طرف آئے، فعلاہ، اس پر آپ چڑھ گئے، اس پر بلند ہو گئے، حتی ینظر الی البیت، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف دیکھنے لگے، فرفع یدیہ، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، فجعل یذکر اللہ، آپ شروع ہوئے اللہ کا ذکر کرنے لگے، ما شاء وَيَدْعُ، واو نہیں ہونا چاہیے، ما شاء یدعو، جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، یعنی کوئی وقت کو خاص نہیں کہ ابو رحمۃ کہ کافی لمبی دعا کرتے رہے، تو یہ روایت تو اس کے ہم معنی پیچھے صحیح مسلم میں گزر چکی ہے نا، تو ابو داود کا حوالہ دینا یہاں پر ضروری نہیں تھا، یہ صحیح مسلم میں ہی موجود ہے۔ اچھا، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، یعنی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بیت اللہ کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا جو سنت سے ثابت ہے وہ صفا اور مروہ پر ہے جی۔ عن ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، الطواف حول البیت مثل الصلاۃ، بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرنا مثل الصلاۃ، نماز کے مثل ہے، نماز جیسا ہے، الطواف حول البیت، بیت اللہ کا طواف مثل الصلاۃ، نماز کی طرح ہے، الا، مگر، انکم تتکلمون فیہ، مگر تم اس میں کلام کر سکتے، مگر تم اس میں کلام کر سکتے، مگر تم اس میں کلام کر سکتے، تو بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے تم کلام کر سکتے ہو، جب کہ آپ ظاہر نماز میں کلام نہیں کر سکتے، تو یہ فرق ہے بیت اللہ کے طواف میں اور نماز میں، باقی بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ نماز کی طرح ہے۔ اب یہ اجر و اللہ انکم تتکلمون فیہ، مگر یہ کہ تم اس میں کلام کرتے ہو، یعنی طواف میں، فمن تکلم فیہ، پس جو اس میں طواف میں کلام کرے، فلا یتکلمن الا بخیر،
بس نہ وہ کلام، ہرگز کلام نہ کرے مگر خیر کی بات، کبھی فضول باتیں تو طواف کرتے ہوئے نہیں، ضرورت کی بات کر سکتے ہیں۔ وقفہ الاکثرون، آپ دیکھیں نا یہ بھی غلطی ہے نا، وقفو ہو جمع کا سیگا لا کے آگے فاعل ظاہر ہے، تو یہ نسخے میں بڑی غلطی ہے۔ تو ہم یہ ہے وقفہ الاکثرون علی ابن عباس، اس کو موقوف قرار دیا ہے اکثر نے عبداللہ ابن عباس پر۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ موقوف بھی ثابت ہے اور موصول بھی ثابت ہے۔ ارواء الغلیل میں کہتے ہیں، میں نے اس کی تحقیق کی ہے تو یہ ثابت ہے، یہ شیخ البانی کی تحقیق کے مطابق رسول اللہ سے مرفوع بھی ثابت ہے، الطواف بالبیت مثل الصلاۃ، بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ نماز جیسا ہے۔ ہاں نماز میں کلام نہیں کر سکتے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کلام کر سکتے ہیں، لیکن لغو بات نہ کرے، اس سے تو اس کا ثواب بھی ضائع ہوگا، اور یہ ادب کے بھی خلاف ہے، اور وہ حالت احرام میں بھی ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، ایک عبادت کر رہا ہے بہت بڑی، تو وہ اس میں فضول بات نہ کرے، کوئی دین کی بات کر لے چلتے ہوئے، یا حال احوال پوچھ لینا، مجھے پانی دے دو، یہ کر دو، کتنے چکر ہو گئے ہیں، یا کوئی بھی آپس میں، ظاہر ہے اتنا سفر کر کے انسان لوٹتا ہے، تو طواف کرتے ہوئے انسان بات چیت آپس میں، اور وہی بات جو ایمان کی، تقوی کی، دین کی کوئی بات کرے، یا اپنی ضرورت کی، انسانی ضرورت کی جو باتیں ہوتی ہیں، تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے یا دوستوں کے ساتھ ہے کر لے، ٹھیک ہے۔ ہمارا تجربہ تو اس کے بالکل مختلف ہے، یعنی تجربہ نہیں، مطلب ہماری رائے یہ ہے اور ہمارا یہ سمجھنا ہے کہ جب آپ کسی قافلے کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ تو اس طرح نہیں ہو سکتا اگر آپ بیوی بچے ساتھ لے کے گئے ہیں، لیکن اگر آپ مرد حضرات کے ساتھ ہی گئے ہیں تو ایک گروپ کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ آپ کے ظاہر ہے بیوی بچے نہیں ہیں، جن کا آپ کو ظاہر ہے خیال رکھنا پڑے گا، رعایت کرنی پڑے گی، تو اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں، قافلے کے ساتھ ہیں، تو میں تو یہ لوگوں کو کہتا ہوں، اور اس کو محسوس بھی خود کیا، بیت اللہ میں جا کے نا گم ہو جائیں، اپنے دوستوں سے گم ہو جائیں، ان کو ملیں ہی، مطلب ایسے ہی نہ طواف کرتے کرتے کٹھے کٹھے نہ ہاتھ چھڑا کے نا تو غائب ہو جائیں بس، مطلب مزہ ہی نہیں آتا بھائی آپ، یعنی جب آپ اپنے جاننے والے لوگوں کے سامنے تھے، ویسے تو ادھر ہزاروں بندہ طواف کر رہا ہے، لاکھوں لوگ ہیں، لیکن مجھے کچھ جانتا نہیں ہے، اب میں اگر اللہ کے سامنے تضرع کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کا کوئی اظہار کرتا ہوں، اللہ سے کوئی باتیں کرتا ہوں، کوئی دعا کرتا ہوں، جو لوگ مجھے جان رہی ہیں ان سے مجھے شرم نہیں آئے گی، لیکن اگر میں اپنے دوستوں کے، بھائیوں کے، اعزا و قارب کے ساتھ ہوں اور طواف کر رہا ہوں، مجھے کوئی لذت ہی نہیں آئے گی طواف کرنے میں، مطلب میں ان کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں رو تو نہیں سکتا، ان کے سامنے کہ شرم سی بندے کو آتی ہے، نہ میں اللہ تعالیٰ کو پکار سکتا ہوں، آواز نہیں نکال سکتا، دل دل میں ہی خواہشیں کروں گا، تو میں نے تو یہ تجربہ کیا ہے کہ بھائی آپ ایک چکر لگایا لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ مدینہ سے گئے تھے، میں نے کہا یہ تو مزہ ہی نہیں آ رہا، ہاتھ چھڑا بھائی ٹھیک ہے، غائب ہو جاؤ، گم ہو جاؤ، پھر صفا مروہ کی سعی کر کے بال کٹوا کے پھر ان کو فون کرو، یار کدھر رہ گئے تھے تم یار، میں تو بتا رہا ہوں تمہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے نا یہ مزہ اس میں آتا ہے، یہ مطلب میں نے اس پہ استثناء کیا، دیکھیں اگر ہمارے بیوی بچے ہمارے ساتھ ہیں تو ان کا تو خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ خاص طور پہ خواتین کا تو ٹھیک ہے، اس میں تو مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ مرد ہیں یا آپ اکیلے گئے ہیں یا ایسی خواتین ہیں جو پہلے بھی جا چکی ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ان کا کوئی رعایت ہو یا کوئی، تو وہ، اور وہاں پر الحمدللہ ایسا کوئی خطرہ ہوتا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اور ایک پاک ماحول ہوتا ہے، تو پھر آپ جتنا ہو سکتے ہیں اپنے دوستوں، جاننے والوں سے بچ کے آپ عمرہ کریں گے تو مجھے لگتا ہے آپ کو لذت آئی، اللہ سے بات کرنے کی لذت ہے، اصل میں اللہ سے بات کرنے کی نا بڑی لذت ہے، بڑی لذت، لا الہ الا اللہ۔ جی، وہ ایک نعت بھی ہم بچپن میں سنتے تھے، مطلب وہ کہتا تھا کہ فاصلوں کو تکلف ہے اگر ہم سے، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، وہ بڑی بڑی، یعنی اس میں ایک دو اشعار تو ہیں وہی جس میں کوئی وہی غلو سوچ رہا تھا شیخ، ہاں، وہی سوچ رہا تھا، بڑی اچھی یہ ہے لیکن ہاں، کیا نہیں کہیں کہیں شرکیہ کیا بھی ہے یہ؟ معتدل ہے، ایک دو شعر اس کے ادھر ادھر ہیں، ان کو جی بندہ شیخ، حذف کر دے، اس میں وہ ایک لفظ قافلوں بولتا کو، ہے، ہم مدینے میں پتہ نہیں یوں ہی گم ہو جائیں گے، تو پھر
حسدا واپس نہیں حسدا آئیں گے. ہاں حسدا ہاں، تو کیا کیا بات ہم ہے. مدینے میں یوں ہی بھٹک جائیں گے، بھٹک ہاں جائیں گے. ہاں، بھٹک چلتے چلتے یوں ہی پڑے. جائیں گے سب نے یہ ہے، ہم مدینے میں ہی نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے. حسدا بھٹک ہم جائیں گے. وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. اللہ اکبر. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے یار نا. مطلب کسی شخص نے بھی کوئی شعر کہا ہو، اس میں جو ہمیں خلاف شریعت لگتا ہے ہم اس کو حذف کر دیں. لیکن نا اس بندے کی یار نا آواز میں بھی نعت پڑھنے کا جو، یہ جو آج کل تو اللہ معاف کرے مراسیوں کی طرح جو ہے نا وہ نعت خان نعتیں پڑھ رہے ہیں، کوئی ادب نہیں ہوتا کوئی اس میں نا محبت اور انسان کے اندر جس کو مطلب رسول اللہ علیہ وسلم کی نا ایک محبت میں انسان کو یعنی مستغرق ہو جانا چاہیے، جو ایک متبع کو اپنے مطاع کے ساتھ محبت ہوتی ہے. لیکن یہ تو پیسے پھینک رہے ہیں اور کیا تماش بینی لگائی ہوئی ہے برصغیر پاک و ہند کے اندر. بہرحال بات اسی طرف نکل جائے. بہرحال یہ ہے کہ آپ وہاں پر جا کے بھٹک جائیں، گم ہو جائیں. جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنے دوستوں، اپنے اہل قافلہ سے چھپ کر بیت اللہ کا طواف کریں، ان کو نہ نظر آئیں، تاکہ آپ کو اللہ سے بات کرنے کا، تنہائی کا موقع ملے. یہ مطلب ایک بیچ میں بات آ گئی تو میں نے آپ سے شیئر کر دی. اچھا جی. اچھا اچھا اچھا، اور کیا ہے جی. بہرحال دیکھیے جی. اچھا ویسے شیخ صاحب ایک بات مجھے آپ سے پوچھنی ہے، میں یا تو پھر بعد میں پوچھ لوں گی، ابھی سبجیکٹ سے ہٹ جائے گی. ہاں یہی ہاں، جو ابھی وہ اشعار نا، کلمات ہیں. وہ جب ہم اس کو مکمل کرتے ہیں نا تو پھر آپ اس جی وقت جی پوچھ لیجیے گا. آپ اپنے پاس اس کو بے شک نوٹ کر. جی جزاک اللہ. اچھا جی، بات سمجھیں جی. نہیں، کتاب و سنت میں نہیں کا صیغہ ہے یا نہیں پر دلالت کرنے والا کوئی صیغہ ہے، اس کا اصل معنی کیا ہے؟ یعنی اس کا اصل تحریم. تقاضا تحریم ہے اور فساد المنہی عنہ. یعنی منہی جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ حرام بھی ہے اور وہ فاسد بھی ہے، شریعت میں معتبر اور صحیح نہیں ہو سکتی، قابل قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ عبادت میں سے معاملہ میں سے. اللہ یہ کہ کوئی ایسی نہیں ہو جو کسی عبادت کی ذات یا اس کی شرط کے متعلق نہ ہو، بلکہ ایک امر خارجی سے تعلق رکھتی ہو، تو وہ امر خارجی تو حرام یا ممنوع رہے گا، لیکن وہ عبادت صحیح ہوگی. اسی طرح کوئی ایسی نہیں ہے جو کسی معاملے کی ذات سے متعلق نہیں ہے یا اس کے کسی شرط کے متعلق نہیں ہے، لیکن ایک امر خارجی ہے جس کو شریعت نے الگ سے منع کیا ہوا ہے، تو وہ اس معاملے کے ساتھ شامل ہو گئے، تو وہ معاملہ تو غلط ہی رہے گا، حرام ہی رہے گا، یا اس کا جو حکم ہے وہ شریعت میں وہی رہے گا، لیکن یہ ہے کہ سارے کا سارا معاملہ فاسد نہیں ہوگا. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات، نہیں کا اصل معنی، یعنی جب امر بولا جائے تو امر اصلاً وجوب کے لیے ہوتا ہے، ہم نے یہ پڑھا. ہاں کوئی ایسی دلیل آ جاتی ہے جو اس کو وجوب سے استحباب کی طرف یا اباحت کی طرف یا پھر جو ہے وہ جواز کی طرف یا استحباب کی طرف آ، امر کو پھیر دیتی ہے. اسی طرح نہیں کا اصل معنی تو ہم نے جانا، کتاب و سنت میں جو بھی نہیں کا صیغہ آئے گا اگر وہ بغیر کسی کرینہ کے اور کوئی دلیل نہیں ہے اس کو پھیرنے والی اس کے معنی سے، تو ہم اس سے تحریم ہی مراد لیں گے. اللہ تعالیٰ نہیں ارشاد فرمائیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تو اس کا متبادر الفہم یعنی جلدی ذہن میں آنے والا اس کا جو فرسٹ امپریشن ہے وہ تحریم ہے اور فساد المنہی عنہ ہے. ہاں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ نہیں کا صیغہ آ جاتا ہے اور کتاب و سنت یا ویسے عقل و شرع کے دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں نہیں سے مراد تحریم نہیں ہے، یہاں نہیں سے مراد جو ہے وہ فساد المنہی عنہ نہیں ہے. وہ جب ایسی ایکسیپشن آئیں گی کسی قرینہ صارفہ کی وجہ سے، کوئی دلیل مل جائے کہ یہاں نہیں کا معنی تحریم کے لیے نہیں ہے، تو پھر اس دلیل کی وجہ سے ہم اس کو اس معنی کی طرف پھیر دیں گے. لیکن یہ نہیں خواہش نفس کے ساتھ اس نہیں سے، نہیں کا اصل معنی تحریم ہے،
لیکن اگر نہیں کو تحریم سے پھیرنا ہے تو اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت سے ہمیں چاہیے ہوگی. وہ دلیل آ جائے تو اب نہیں تحریم کے لیے نہیں رہی، یہ کراہت کے لیے ہو گئی یا ارشاد کے لیے. تو اب یہ ہم پڑھنے لگے ہیں جی. کہتے ہیں جی وقد یخرج النہی عن التحریم، کبھی کبھار نہیں جو ہے وہ تحریم سے نکل جاتی ہے. اس کا نہیں کا صیغہ تو آتا ہے کتاب و سنت میں، لیکن اس کا معنی ہم تحریم نہیں کرتے، تحریم مراد نہیں لیتے، وہ حرام تحریم کے لیے نہیں ہوتی. الا معان، کبھی کبھار نہیں نکل جاتی ہے تحریم سے الا معان اخرى، دوسرے کئی معانی کی طرف. لدلیل یقتضی ذالک، یہ نہیں خواہش نفس سے اس نہیں کو تحریم کا قرار دے لو، اس کو کراہت کا قرار دے لو، اس کو ارشاد کا قرار دے لو، اس کو فلاں کا قرار نہیں. ایسے خواہش نفس سے آپ تو نہیں کریں گے. نہیں کا معنی تحریم اصل ہے، اصل تقاضا تحریم ہے، امر کا اصل تقاضا وجوب ہے. جب یہ امر اپنے وجوب کے تقاضا سے باہر نکلے گا یا نہیں اپنے تحریم کے تقاضا سے باہر نکلے گی تو اس کو کسی دلیل کی ضرورت ہے. اور جو مجتہد، جو شخص نہیں کو تحریم سے پھیرے گا تو ہم کہیں گے این الدلیل، مد دلیل والا ذالک لأن النحی فی الاصل یقتضی التحریم، نہیں اصل میں تحریم کا تقاضا کرتی ہے. تو آپ نے تحریم سے پھیر کے اس کو کراہت کی طرف یا ارشاد کی طرف یا کسی اور معنی کی طرف یا اباحت کی طرف آپ کیوں لے کے گئے ہیں؟ وہ دلیل لے کے آؤ. جب تک اس کے بعد دلیل نہیں ہے تو گویا کہ اس کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے، وہ نہیں کو تحریم کے لیے سمجھا جائے. قد یخرج النحی عن التحریم الی معان اخرى، نہیں نکل جاتی ہے تحریم سے کئی دوسرے معانی کی طرف. علی دلیل، ان کسی دلیل کی بنیاد پر یقتضی ذالک، جو دلیل اس بات کا تقاضا کرتی ہو کہ یہاں نہیں کا معنی تحریم والا نہیں ہے. وہ منہا، ان معانی میں سے جہاں سے نہیں تحریم سے دوسرے معنی کی طرف چلی جاتی ہے. تو وہ کون کون سے معنی ہے؟ منہا، ان معانی میں سے ایک معنی ہے الکراہت، یعنی کراہت، ناپسندیدہ ہونا، کہ یہ چیز آپ کے لیے نا مطلب اس پر شریعت نے انکرج نہیں کیا بلکہ اس سے ڈسکرج کیا، یعنی اس سے شریعت نے پسند نہیں کیا. تو ناپسندیدگی کی طرف کہ آپ نہ کرو تو افضل ہے. ہاں اگر کسی نے کسی ایسا ہو گیا تو بہرحال اس کو گناہ نہیں ہوگا یا اس پر کوئی وعید نہیں ہے. وَمَثَّلُوا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے یعنی فقہا نے مثالیں دی ہیں اس نہیں کو کراہت کے معنی میں ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی، لا یمسن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول، کوئی شخص ہرگز ہرگز تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے مت چھوئے اس حال میں کہ وہ پیشاب کر رہا ہو. اچھا یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ دائیں ہاتھ سے چھونا حرام ہوا، نہیں کا اصل تقاضا. لیکن جمہور ایک اور حدیث کی بنیاد پر جو کہ شاید بسرا بن ارطاد کی ہے یا علی بن طلقی ہے، بہرحال بلوغ المرام میں وہ پڑھی ہے، تو اس کی بنیاد پر انما ہوا بضعۃ من کا، تو اس حدیث کو کی دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کراہت کے لیے ہے اور اس کام کی یہ تنزیہ کے لیے ہے کہ آپ ایسا نہ کرو، یہ زیادہ افضل ہے، بہتر ہے، زیادہ پاکیزہ ہے. اور دائیں ہاتھ کا استعمال جو ہے وہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ نہیں کا صیغہ ہے. حرام کیوں نہیں ہے کہ مطلب یہ جو کرے گا، دیکھیں حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے دائیں ہاتھ سے چھوا تو پھر اس کو گناہ ملے گا، وہ گناہ گار ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا مجرم ہوگا. تو یہ کا کیا مطلب اس کو گناہ ملے گا جو دائیں ہاتھ سے اگر جو ہے وہ مس کرتا ہے. تو فقط قال الجمہور، تحقیق اب یہ نہیں تو آئی ہے، لا یمسن، اور تاکید بھی آئی ہے، لا یمسن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول، تو نہیں تو آئی ہے. فقط قال الجمہور، جمہور نے یہ کہا ہے ان النہی ہونا للکراہت، یہاں پر جو نہیں ہے یہ کراہت کے لیے ہے. لأن الذکر، کیونکہ جو ذکر ہے بضعۃ من الانسان، انسان کے جسم کا ہی ایک حصہ ہے. والحکمت من النہی، نہیں سے حکمت کیا ہے، یعنی منع کرنے کی حکمت یہ ہے. والحکمت، اور حکمت من النہی، نہیں سے تنزیہ الیمین، دائیں ہاتھ کو بچانا ہے، دائیں ہاتھ کو صاف رکھنا ہے.
اور اس کو नजासत और गंदगी से बचाना है, क्योंकि बड़े बड़े काम और जो वो दाएं हाथ की एक यानी दाएं हाथ का एक तकद्दुस तो नहीं कहना चाहिए, दाएं हाथ की बहरहाल एक हुर्मत है जो बाएं हाथ से ज्यादा है। मतलब अक्सर काम कि आपने तस्बीह करनी है दाएं हाथ से करनी है, सलाम लेना है, मुसाफा करना है दाएं हाथ से करना है। तो यानी हर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर काम के अंदर दायां हाथ पसंद था। तो सिवाय जो है इसको बाएं हाथ को इस्तिंजा वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दाएं हाथ की तंजी, तंजी का मतलब होता है बचाना, उसको मुनज़्ज़ा रखना, पाक रखना। तो दाएं हाथ को नजासत से मुतलव्वस होने से, तलव्वुस से बचाना है। ये मकसद है, इसलिए कहा कि भाई हरगिज ना छुओ। तो ये मकरूह है, नापसंदीदा है, लेकिन तहरीम के दर्जे तक नहीं जाता। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से एक शख्स ने पूछा मन मस्सा जाकरा हो, तो अगर कोई शख्स अपने जो है वो छूता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा हुआ बज़अतुम मिनका, ये तो तेरे जिस्म का ही एक टुकड़ा है ना। तो वो हदीस दलालत करती है कि भाई इतनी शिद्दत इसमें नहीं है कि ये तहरीम तक जाता हो। जी। अल इरशाद। अच्छा, फिर वो कहेंगे पानी पीने वाली मिसाल जो है ना कराहत में नहीं दी जाएगी, को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल किया है मेरे भाई, आप उसको कराहत कैसे कह सकते हैं? भाई खड़े होके पानी पीना कराहत के लिए है, मना किया है नहीं। हम कहेंगे कि भाई ये औला और खिलाफ औला का मसला है, और अफसल और गैर अफसल का मसला है, दोनों ही जायज हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल कर दिया, अब वो मकरूह रह नहीं गया, अब वो मकरूह नहीं है। अल इरशादो दूसरा माना होता है ना यानी किसी चीज की तरफ रगबत दिलाना, रगबत दिलाना और रहनुमाई करना मकसद होता है। ये नहीं होता कि इसको हराम करार दे रहे हैं या मकरूह करार दे रहे हैं। मिस्ल कौलिही लिमुआज़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी एक तलकीन करना, रहनुमाई करना, किसी बात की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद होता है। नहीं का सीगा इस्तेमाल करके किसी अमल को छोड़ने यानी ना छोड़ने की तरफ तवज्जो मकसूद होती है। मिस्ल कौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मुआजिन, मुआज रजी अल्लाह तआला के लिए, ला तदअन्ना, तू हरगिज मत छोड़, अन तकूला दुबुरा कुल्ले सलातिन, ये कि तू कहे हर नमाज के बाद अल्लाहुम्मा अइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। तो ए अल्लाह, तू मेरी मदद कर अपने जिक्र पर, अपने शुक्र पर और अपने अच्छे इबादत करने पर मेरी मदद कर और मेरी नुसरत फरमा। अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीगा बोला नहीं का, ला तदअन्ना, गोया कि जिसने ये फिर अगर ये नहीं तहरीम के लिए है, लाजिम करने के लिए है, तो फिर इसका माना होगा कि जो बंदा नमाज के बाद ये अस्कार नहीं पढ़ता, तो गोया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की ऐसी मुखालफत करता है कि ये छोड़ना गोया कि हराम ठहरेगा, और फिर उस बंदे को गुनाह भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। अजकार जितने भी हैं नमाज के बाद के, भाई नमाज खुद फर्ज है, नमाज के बाद के जो अजकार हैं वो मसनून हैं, मुस्तहब हैं, कोई मुअक्कद हैं, किसकी ताकीद ज्यादा है, उनका सवाब बताया गया। वो फर्ज और वाजिब नहीं किए गए, वरना तो उम्मत पर हर्ज वाक़ हो जाता। तो अल्लाह ताला ने फर्ज चीजें कम की हैं। तो ये फिर क्यों कहा ला तदअन्ना, नहीं का सीगा इरशाद के लिए, तालीम देने के लिए, एक बात की तरफ मुतवज्जे करने के लिए कि ये इतनी कीमती बात है कि तू कोशिश कर कि कभी भी इसको तू तर्क ना करे, ये मतलब है, ना कि इसको लाजिम करना मकसद है। अच्छा जी। मैं यदखुलु फिल सर खिताब बिल अम्र वन नही, ये मसला है। अब नहीं का चैप्टर मुकम्मल हो गया। अब अमर और नहीं के बारे में, दोनों के बारे में जनरल बातें आ रही हैं उसूल की। जब शरीयत के अंदर अमर आता है वो भी तलब है, और जब नहीं आती है वो भी तलब है। तो तलब तो किसी मुखातब से होती है। इस तलब के मुखातबीन कौन है? ये अमर और नहीं का खिताब किससे है? कौन कौन उस खिताब के अंदर शरीक है? यानी कौन कौन उस अमर का और नहीं के खिताब का पाबंद ठहरेगा? किस किस पर वो अमर और नही का मुतालबा जो है वो लाजिम आता है? तो ये उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मुकल्लफ। क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? मुकल्लफ। मुकल्लफ, मुकल्लफ कौन होता है जी? आकिल हो, जिस पर जिस बालिग पर हो। बोझ डाला जाए, ठीक है जी, हाँ। हाँ, जिस पर बोझ डाला जाए। हाँ, यानी जिसको
جس کو کسی امور شرعیہ میں سے کسی امر کا پابند کیا گیا اور اس کو اس کا اس پر تکلیف اس کی ڈالی گئی. تکلیف سے مراد اس کو تکلیف دینا وہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی عزا دینا ہے، یعنی عزا مقصود نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کام کو دیا اس کا جائے. پابند قرار دیا گیا. جی کلف یکلف مکلفا ہاں. مکلف. عاقل بالغ، عاقل کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ، یعنی انہوں نے پہلے بالغ کو ذکر کیا تو ہم بالغ کو پہلے یعنی بالغ ہونا. کوئی بھی کتاب و سنت کے اندر امر آتا ہے یا نہیں، اقیم الصلاح، اس کا مکلف، اس کا مخاطب کون ہے؟ بالغ شخص. جو بچہ ہے وہ اس کا مخاطب نہیں ہے، یعنی عملی طور پر بالفعل اس کا مخاطب نہیں ہے اقیم الصلاح کا. آت الزکا وہ الگ مسئلہ ہے. اچھا جی. اسی طرح اذن فی الناس بالحج، تو حج کا مکلف، یہ جتنے بھی اوامر آتے ہیں کتاب و سنت میں ان کا جو مخاطب ہے وہ بالغ شخص ہے. جب تک وہ بلوغت کو نہیں پہنچا تو وہ اس امر کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا بالخصوص عبادات میں سے، تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک وہ مکلف کی عمر کو نہیں پہنچا، تکلیف عمر تکلیفی کو نہیں پہنچا. عمر تکلیفی کیا ہے؟ بالغ ہو جائے. تو بالغ کے لیے کیا ہے؟ جو ہے وہ یعنی اس کے زیر ناف بال آ جائیں، یا پھر جو ہے وہ احتلام محتلم. مرد کے لیے، عورت کے لیے جو ہے کہ اس پر نماز منع ہو جائے، اور یا پھر یہ ہے کہ اس کی عمر 15 سال ہو جائے. مرد ہے یا عورت ہے، اگر ان میں سے پہلے کوئی بھی علامت پوری نہیں ہوئی جو میں نے پہلے ذکر کی ہیں، تو پھر آخری حد 15 سال ہے. اور اس کی دلیل صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ غزوہ بدر یا احد میں مجھے شریک نہیں کیا گیا اور مجھے شامل نہیں کیا گیا، لیکن اگلا جو غزوہ آیا تو اس میں مجھے شریک کر لیا گیا کیونکہ اس وقت تک میری عمر 15 سال ہو چکی تھی. تو گویا کہ بالغ شخص کو چونکہ غزوہ میں شامل کرتے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو شامل نہیں کیا، لیکن اگلے غزوہ چاہے غزوہ خندق تک یا احد تک ان کی عمر 15 سال ہوگی تھی تو پھر ان کو شامل کیا. تو اس سے اس کا مطلب ہے جو چھوٹا ہے وہ بلوغت کو نہیں پہنچا. تو بہرحال بالغ ہونا شرط ہے، یعنی شرط ہے بالغ ہونا مکلف ہونے کے لیے، پہلی چیز ہے. اور دوسری چیز ہے عاقل. عاقل کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک شخص بلوغت کی عمر کو تو پہنچ گیا، یعنی اس کی بایولوجیکلی تو وہ شخص بالغ ہے، لیکن عقلی طور پر وہ بلوغت کو نہیں پہنچا. وہ مجنون ہے، یا اس کا دماغی توازن کا مسئلہ ہے، یا وہ تو جس کا عقل درست نہیں ہے تو عاقل نہیں ہے تو وہ بھی اس کا مکلف نہیں ہے. لہٰذا وہ نہ امر کا مکلف ہے، امر کا مخاطب ہے، نہ وہ نہیں کا مخاطب ہے. لہٰذا وہ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو امر کے خلاف ہے اور وہ بیچارے کا دماغ ہی درست نہیں ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ گناہ گار نہیں ہوگا. اسی طرح وہ کسی نہیں کی مخالفت کرتا ہے، وہ نہیں جو لوگوں کا نقصان کرنے میں نہ آتی ہو. یعنی یہ نہیں کہ وہ نہیں کا نقصان کرتے. اللہ نے فرمایا کوئی بندہ مومن کو قتل نہ کرے. وہ تھا تو ٹھیک ہے، پاگل ہے، لیکن اس نے پسٹل اٹھایا کسی کو قتل کر دیا، تو پھر یہ ظاہر ہے اس کو قصاصاً قتل تو نہیں کیا جائے گا، لیکن اس بندے کی 100 اونٹ دیت اس بچے یعنی اس بندے کے، اس پاگل کے مال میں سے اگر اس کا کوئی ہے مال، یا اس کے عصبہ جو ہے وہ اس کی دیت دیں گے. تو بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے. تو بالغ اور عاقل ہونا شرط ہے، بالغ اور عاقل ہونا شرط ہے. تو جو چھوٹا بچہ ہے وہ امر اور نہیں کا مکلف نہیں ہے، اس طرح جو مجنون ہے وہ بھی امر اور نہیں کا مکلف نہیں ہے. اچھا، یہاں پر یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ یہ ہو، وہ موانع میں آئے گا کہ ایک بندہ بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، پھر بھی وہ اس امر اور نہیں کے اندر رخصت اس کو مل رہی ہے. مثال کے طور پر روزہ رکھنا، کتب علیکم الصیام، بندہ بالغ بھی ہے اور عاقل بھی ہے، اس کے باوجود روزہ نہیں رکھ رہا. کیوں نہیں رکھ رہا؟ مانے یعنی اس کے لیے ایک رخصت آ گئی، وہ کیا ہے؟ سفر. تو وہ الگ چیز ہے، وہ مکلف ہے لیکن شریعت نے مکلف ہونے کے باوجود اس صورت میں اس کو، اسی طرح خاتون ہے، وہ اقیم الصلاح کی مکلفہ ہے، لیکن وہ ان دنوں میں روزہ نہیں، نماز نہیں پڑھ رہی، تو کیا ایک معنی آ گیا اس کے لیے، اس معنی کی وجہ سے وہ روزہ. تو معنی الگ چیز ہے، مکلف ہونا الگ چیز. الذي يدخل في الخطاب بالامر والنهي،
وہ جو داخل ہوتا ہے امر اور نہیں کے خطاب میں، ول مکلف، وہ مکلف ہوتا ہے. بھائی اس کو اسم فاعل مکلف نہیں پڑھنا، مکلف تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا. ول مکلف، وہ مکلف ہے اسم مفعول. وہ البالغ العاقل، وہ بالغ اور عاقل شخص ہوتا ہے. بالغ کس کو کہتے ہیں؟ فخرج بقولنا البالغ، ہمارے بالغ کہنے سے خارج ہو گیا الصغیر و بچہ. فلا یکلب بالامر والنہی، اس کو امر اور نہیں کا مکلف، یعنی اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی، مکلف نہیں ٹھہرایا جائے گا امر اور نہیں کا تکلیفاً مساویاً لتکلیف بالغ، ایسا مکلف ٹھہرانا جو ایک بالغ شخص کے تکلیف مکلف قرار دینے کے برابر ہو. یعنی نماز کا تو ہم 7 8 سال کے بچے کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں شریعت اس بچے کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرنے کا حکم دیتی ہے، یا آپ اس کو تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کرو، لیکن اس کی تکلیف ایک بالغ شخص کی تکلیف کے مساوی نہیں ہے. فلا یکلف بالامر والنہی، وہ جو پہلے بھی اس کو 7 8 10 سال کی عمر میں بھی نماز کا کہا جا رہا ہے نا، تو وہ اصل میں اس بچے کو نماز کی تلقین، نماز کی ذرا اس کی تربیت کرنے کے لیے، اس کی تربیت اور مشق کروانے کے لیے ہے، تاکہ آئندہ عادی ہو جائے. فلا یکلف بالامر والنہی، اس کو امر اور نہیں کا مکلف کی تکلیف نہیں دی جائے گی، تکلیفاً ایسا تکلیف دینا مساویاً جو برابر ہو تکلیف البالغ، بالغ شخص کو تکلیف دینے کے. ولاکنہ یؤمر، لیکن اس کو حکم دیا جائے گا بالعبادات، عبادات کا بعد تمییز، تمییز جب وہ تمییز کی عمر کو پہنچ جائے تو یہ تقریباً 7 8 سال کی عمر بنتی ہے. تمرین اللہ، اس کو مشق کروانے کے لیے الطاعت، طاعت پر. ویمنع من المعاصی، اور اس کو معاصی سے منع کیا جائے گا، اس کو معاصی سے منع کیا جائے گا. لیعتاد الکف، اعتاد یعتاد، عادی ہونا. لیعتاد الکف عنہ، تاکہ وہ شخص ان چیزوں سے بچنے کا عادی ہو جائے. تو بچہ مکلف نہیں ہے نہ نماز کا، نہ مطلب امر اور نہیں کا، وہ براہ راست مکلف نہیں ہے. اور اس کو اس طرح مکلف تکلیف نہیں دی جائے گی، اس کو پابند نہیں کیا جائے گا جس طرح ایک بالغ شخص کو پابند کیا جاتا ہے. ہاں لیکن جو امر ہے اس کے تقاضے کے مطابق، جو عبادات ہیں، اچھی چیزیں ہیں، اس کی تلقین کی جائے گی اس کو، تاکہ اس کی مشق ہو جائے اور وہ اس کا عادی بن جائے ان چیزوں کو، طاعت کو کرنے کا. اور اس طرح اس کو معاصی سے اور نافرمانی اور جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچایا جائے گا. یہ تو نہیں ہے نا، وہی بات آ جائے گی بھائی کچھ چیزوں سے تو بچے کو بعض اوقات بچے کو بڑوں سے بھی زیادہ تکلیف دی جائے گی. مطلب جیسے شراب پینا ہے، ایک بڑا بندہ پی رہا ہے، اس کو تو ذرا تبلیغ کرنی پڑے گی. لیکن اگر چھوٹا بچہ ہے، کوئی 7 8 سال کا، 10 سال کا بچہ ہے، اگر وہ اس طرح، اس کو تو پھینٹی لگائیں گے نا چنگی طرح کر کے. بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو بہت ہی برا، یعنی اس بچے کی صحت، اس کا جگر، اس کا ہر چیز. تو اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. تو بچے کی تو دیکھ ریکھ زیادہ ضروری ہو جاتی ہے، لیکن وہ شرعی تکلیف نہیں ہوتی، شرعی تکلیف نہیں ہوتی. بھائی اگر کسی بچے نے ایسا کر لیا جو ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، اور اس نے جو ہے نا کسی بری صحبت میں بیٹھ گیا، انہوں نے اس کو کوئی 2 4 گھونٹ پلا دیے حرام مشروب کے، تو اب کیا اس کو 40 کوڑے مارے جائیں گے؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے بھائی، اس کو 40 کوڑے نہیں لگائے جائیں گے. اس کا باپ یا اس کا سربراہ اس کو پھینٹی شینٹی لگا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ مکلف نہیں تھا نا، جب اس سے یہ جرم سرزد ہوا تو وہ مکلف نہیں تھا. وخارج بقولنا العاقل، عاقل کہنے سے خارج ہو گیا المجنون، مجنون پاگل شخص. فلا یکلف بالامر والنہی ولکنہ یمنع مما یکون فیہ تعد علی غیرہ او افساد. کہتے ہیں اس کو امر اور نہیں کا مکلف تکلیف نہیں دی جائے گی، ولکنہ، لیکن وہ جو مجنون ہے، یمنع، اس کو روکا جائے گا، مما، اس چیز سے، یکون فیہ تعد، جس میں زیادتی ہو، تجاوز ہو، علی غیرہ ہی، دوسرے پر، او افساد، یا کسی چیز کو خراب کرنا، کسی چیز کو بگاڑنا لازم ہے. وہ کسی کا جا کے گھر جلا دے، وہ تو اس سے اس کو منع کیا جائے گا، روکا جائے گا. اگر وہ نہیں رکتا تو ظاہر ہے پھر اس کو
پابند کر دیا جائے گا کسی کمرے یا کسی ایسی جگہ میں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب ایسے مینٹل ہاسپٹل اور اس طرح کی چیزیں بنی ہوتی ہیں، وہ اسی لیے کہ تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ ولو فعل المامور به، اگر وہ معمور به ہی عمل کرتا ہے مجنون جس کی عقل ہی نہیں ہے، اس نے لوگوں کو دیکھا تو وہاں آ کے نماز پڑھنے لگ گیا، ٹھیک ہے، وہ کر رہا ہے، لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، کیوں؟ کیونکہ اگر وہ کوئی کسی کو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو شریعت میں ممنوع ہے، حرام ہے، تو جیسے اس کو گناہ نہیں ملنا تو ثواب، کیونکہ ثواب اور گناہ ملنے کے لیے انسان کی نیت اس میں ہونا ضروری ہے، تو چونکہ اس کی اطاعت کی نیت نہیں ہے، جس کی عقل نہیں ہے اس کی نیت ہی نہیں ہے، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ولو فعل، اگر اس مجنون نے کیا المامور بہی، معمور بہی یعنی حکم دیے ہوئے عمل کو، لم یصح منہ، اس سے یہ صحیح نہیں ہوگا، لم یقبل منہ کہہ سکتے ہیں، منہ الفعل، یہ فعل اس سے صحیح نہیں ہوگا، لعدم قصد الامتثال منہ، اس کی طرف سے فرما برداری کے قصد کے، نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہاں ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کیا، کہتے ہیں ولا یرد علی ھذا ایجاب الزکات والحقوق المالیت فی مال الصغیر والمجنون۔ ہاں ایک فقہی مسئلہ ہے، بھئی ایک چھوٹا بچہ ہے نا، تو اس کے پاس مال ہے، اس کو کسی نے ہبہ کیا، تحفہ دیا، یا اس کا باپ فوت ہو گیا، اس کے لمبی چوڑی جائیداد اور سونا جواہرات آ گئی، یہ زکوٰۃ کے مسائل میں آپ پڑھ لیں گے۔ اب زکوٰۃ اس مال کی دینی ہے، بچہ نماز کا مکلف نہیں، روزے کا مکلف نہیں، جو بچے نے اپنے بدن کے ساتھ یا قول اور بدن کے ساتھ جو عبادت کرنی ہے تو بچہ اس کا مکلف نہیں، مجنون اس کا مکلف نہیں، لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ مال کی ذات پر ہوتی ہے، اس کا تعلق بچے سے یا مجنون سے نہیں ہے، اس کا تعلق بالغ یا عاقل سے نہیں ہے، اس کا تعلق مال سے ہے، تو جب بھی مال اپنے اس حد کو پہنچے گا تو اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے، ٹھیک ہے۔ ہاں دیکھیں نا، ایسی مثال آپ لے لیں، حکومت ٹیکس لگاتی ہے، میں سادی مثال دے رہا ہوں، یا کوئی وائلیشن کرنے پر جرمانہ کرتے ہیں، تو ایک شاپ ہے، ایک بہت بڑی کوئی بزنس امپائر ہے، تو ایک وہ بچے کے نام کے اوپر ہے کہ اس کے باپ نے اس کے نام کے اوپر سارا کچھ کیا ہوا ہے، تو کیا وہ ٹیکس نہیں کاٹیں گے کہ یہ بچے کا ہے؟ تو بچے کا، چونکہ یہ بچے کی پراپرٹی ہے، بچہ تو ابھی بالغ ہی نہیں ہوتا، تو اس کا تو ابھی آئیڈینٹی کارڈ نہیں بنا، تو 18 سال کی عمر میں وہ ووٹ دینے کے قابل ہوتا ہے، تو اس سے پہلے آپ ٹیکس بھی نہیں لے سکتے۔ اگر یہ قانون پاکستان میں بن جائے نا، تو پھر پاکستان میں سارے کے سارے کاروبار 100%، سوائے میرے کاروبار کے، میں ایک بندہ رہ جاؤں گا اللہ کی زمین پر۔ اچھا، یہ خوش طبی میں ویسے کہہ رہا ہوں، اس طرح کی باتیں کرتا ہوں خوش طبی، تو باقی سب کاروبار بچوں کے نام پہ شفٹ ہو جائے، سمجھ گئے؟ تو ایسا نہیں ہوتا، تو بھائی بچے کو نماز نہیں پڑھ رہا کوئی مسئلہ نہیں، تو اسی طرح مجنون نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو کوئی گناہ ثواب نہیں ہے، لیکن مال کی زکوٰۃ، وہ چاہے بچے کا ہو چاہے مجنون کا ہو، تو وہ زکوٰۃ اور حقوق مالیہ، جو مالی حقوق ہیں وہ اس پر لازم ہوں گے۔ مالی حقوق میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ بھئی اس مجنون نے کسی کے گھر کو جلا دیا، تو آپ کیا کریں؟ بھئی اس کا تو بدل تو دینا ہے، تو پھر اس کے مال، اس مجنون کے مال سے ان کا نقصان پورا کیا جائے گا۔ تو حقوق مالیہ، لوگوں کا کوئی نقصان کر دے یا کوئی اس طرح کا، یا قرض وغیرہ اس طرح کی چیزیں، تو وہ چاہے بچے کا مال ہو یا مجنون کا مال ہو، وہ اس پر اسی طرح لازم ہوں گے۔ ہاں بچہ اور مجنون خود مکلف نہیں ہے، لأن إجابة هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فيه فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل۔ کہتے ہیں کہ ان یعنی حقوق مالیہ اور زکوٰۃ کو واجب کرنا، یہ معین اسباب کے ساتھ اس کو معلق کیا گیا، مربوط کیا گیا، متى وجدت، جب بھی یہ اسباب پائے جائیں گے، ثابت الحکم، تو زکوٰۃ کا اور حقوق مالیہ کا حکم ثابت ہو جائے گا، فہی منظور فیہا، بس یہ جو زکوٰۃ ہے اور حقوق مالیہ ہیں، منظور فیہا دیکھا جاتا ہے ان میں، الی السبب، سبب کی طرف، سبب ہے مال کا نصاب کو پہنچنا، سال گزر جانا، سبب کی طرف دیکھا گیا ہے، لا الی الفاعل، نہ کہ فاعل کی طرف، نماز میں، روزہ میں، حج میں، تسبیح میں، ذکر میں، فاعل کی طرف دیکھا جائے گا کیونکہ اس میں نیت ہے اس کی، لیکن مال کے زکوٰۃ میں، حقوق مالیہ میں، چاہے وہ انسان کے ہوں یا اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں، اور اس میں سبب کی طرف دیکھا، جب بھی سبب پورا ہوگا، مال نصاب کو پہنچے گا،
تو زکوٰۃ ہو جائے گی، چاہے دینے والا بچہ یعنی جس کا مال ہے وہ چاہے بچہ ہے، چاہے مجنون ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے کوئی بھی ہے، وہ دیا جائے گا سب، چاہے وہ معذور ہے جی۔ ایک اور مسئلہ جی، جو یہ نماز کا حکم آتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں نماز وغیرہ، تو کہ اس اوامر شریعت کے اوامر اور نواہی کا مکلف صرف مسلمان ہے یا یہ اوامر و نواہی کفار کو بھی شامل ہے؟ یہ ایک اصول فقہ کا مسئلہ ہے بھئی۔ اگر ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے جی، تو قاضی کے پاس جائے اور پتہ چل جائے تو ظاہر ہے اس کی کوئی شریعت نے حد تو مقرر نہیں کی نا، لیکن یہ سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک کے بعد اگر میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے، واللہ عالم، وہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ تو اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا جی بندہ، تو اب کیا، قاضی کو پتہ چل گیا، اس نے جا کے، اب قاضی اس کو پھینٹی شینٹی تو لگوا سکتا ہے نا، اس کو قید میں رکھ سکتا ہے، تو یا پھر یہ کر سکتا ہے کہ اس کو کسی ایسی جگہ میں بھیج دے جو جہاں پر اس کو پابند رکھا جائے، اور پھر اس کو نا کوئی 6 مہینے ٹکا کے نمازیں پڑھائی جائیں، ٹھیک ہے جی، محمدی تبلیغی جماعت کے ساتھ اس کو بھیج دیا، محمدی تبلیغی جماعت اس کے ساتھ بھیج دیا۔ اچھا، تو یا کوئی ایسا انہوں نے کوئی سیل بنایا ہو جہاں پر ان کو اچھا کھانا دیں، ان کو اچھی رسپیکٹ دیں، بہترین ماحول دیں، زبردست، بھائی آپ کا کام ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، ذکر اذکار کرنے، قرآن پڑھنے 6 مہینے تک۔ ہاں میری نوکری نہیں ہے، میرے گھر والوں کا کیا بنے گا بھائی، 6 مہینے تک آپ کے گھر والوں کو حکومت تنخواہ بھی دے گی، آپ نے 6 مہینے بس نہ نماز کا ذرا کورس کر کے جانا ہے، اگر وہ 1 مہینے میں کر لے، 40 دنوں میں کر لے، 2 مہینے میں، ٹھیک ہے، اس طرح کا کوئی ماحول ہونا چاہیے، اور اگر نہیں تو ٹھیک ہے، اگر جس طرح ماشاءاللہ سعودی میں اس طرح تھا، آپ سنیں کہ وہ تھوڑے مطلب انہوں نے جو ہے نا کافی چیزوں کو، بہرحال ہم اس طرف نہیں جاتے، تو وہ اچھا تھا، وہ اچھا تھا، وہ شریعت کا تقاضا تھا، امر بالمعروف نہیں منکر کا۔ تو سوال یہ ہے کہ کافر نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو بھی پھینٹی لگائیں گے؟ میں نہیں لگائیں گے نا، تو پھر کیا مسلمان کو بھی وہ نماز اور مسلمان روزہ چھوڑنے کا جو گناہ ایک مسلمان کو ہوتا ہے تو کافر کو نہیں ہو رہا، گناہ اس کو بھی ہو، مسلمان قیامت ہونا شرط میں اس کو عذاب ملے گا، تو اس میں اس کا اوامر کو ترک کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کو ترک کرنا بھی اس کے گناہوں میں شامل ہوگا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یعنی ایک مسلمان شراب پیے تو 40 درے ماریں گے، 40 کوڑے ماریں گے، اور ایک کافر شراب پیے تو ٹھیک ہے، کھلے عام تو پینے نہیں دی جائے گی، اسلامی ریاست میں ہو ہی نہیں سکتی نا، لیکن اگر کوئی مطلب تو کیا وہ 40 کوڑے اس کو مارے جائیں گے؟ تو یہ مسئلہ الگ ہے، لیکن وہ مکلف ہے یا نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ امر اور نہیں جمیع احکام شریعت کا جس طرح مسلمان مخاطب ہے، اس طرح کافر بھی مخاطب ہے، قرآن کا مخاطب مسلمان بھی ہیں، کفار بھی ہیں، یا ایھا الناس بھی ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے۔ ہاں، بالفعل کرنے کا مطالبہ کس سے کیا جائے گا؟ جو اسلام لائے گا، اسلام ہی نہیں لایا اس سے ہم مطالبہ کریں گے تو وہ مطالبہ ہی فضول ہوگا، کیونکہ جب تک کوئی شخص ایمان نہیں لاتا اور اقرار بھی نہیں کرتا، تب تک وہ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، تو وہ قبول نہیں ہوتا اسے، اگر وہ کوئی نیکیاں کرتے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں نیکی ہیں، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، چیریٹی کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، تو ٹھیک ہے، دنیا میں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن ثواب نہیں ملے گا، کیوں؟ کیونکہ ثواب ملنے کے لیے ایمان شرط۔ تو یہ مسئلہ میں نے آپ کو سمجھا دی۔ تکلیف بالامر والنہی شامل للمسلمین والکفار، امر اور نہی کی تکلیف جو ہے یہ کافر اور مسلمان دونوں کو شامل ہے، ولکن الکافر لا یصح منہ، کافر بھی ان اوامر و نواہی کا مخاطب ہے، مکلف ہے، لیکن اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو اس سے یہ فعل قابل قبول ہی نہیں ہے، صحیح نہیں ہوگا۔ جس طرح ایک شخص نماز کا مکلف بھی ہے، مخاطب بھی ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن وہ نجاست کی حالت میں، نجاست نہیں کہنا چاہیے، وہ حدث کی حالت میں بے وضو ہو کے نماز پڑھتا ہے، تو اس حالت میں نماز نہیں ہو سکتی۔ بندہ کہ یار بندہ مسلمان ہے، آپ کہہ رہے ہیں نماز نہیں، بھائی نماز ہونے کے لیے وضو ہونا شرط ہے، اسی طرح نماز کے ہونے کے لیے بندے کا اسلام سب سے پہلی شرط ہے، تو وہ شرط ہی پوری نہیں کی تو نماز اب اس سے صحیح نہیں ہے، روزہ اب اس سے صحیح نہیں ہے، حج اس سے صحیح نہیں ہے۔
لا یصح منہ فعل المامور بہ حال کفرہ، نہیں صحیح ہوگا، درست ہوگا فعل المامور بہ من ہو اس کافر کی طرف سے، معمور بہ چیز کا کرنا، حال کفرہ اس کے کفر کے وقت، لقولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے۔ وہ فرمان کیا ہے؟ ما منعہم وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، نہیں روکا ان کو اس بات سے کہ ان کے نفقات صدقات قبول کیے جائیں، مگر اس بات نے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا۔ یعنی ان کے نفقات قبول نہ ہونے سے ایک ہی چیز مانے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرنے والے ہیں، تو وہ جتنا مرضی خرچ کرتے رہے ان کو فائدہ نہیں ہے۔ ولا یؤمر بقضائہ اذا اسلم، اب دیکھیں نا فقہی مسائل بھی تو ہوتے ہیں نا، بندہ کہ یار یہ تو ایک بچے کو بھی پتا ہے کہ بھئی کافر کو یا کرسچن کو کیسے کہیں گے چلو مسلمان نہیں ہوتے نماز تو پڑھو نا، یہ تو بچے کو بھی پتا ہے، لیکن شریعت میں کچھ احکام ہوتے ہیں۔ ایک بندہ ابھی ابھی مسلمان ہو کے آیا ہے اور مفتی صاحب کو پتہ نہیں ہے ان احکام و مسائل کا، وہ کہتا ہے کتنی عمر ہوگی ہے تیری؟ کہتا ہے 30 سال۔ مولوی مفتی صاحب صاحب لگائیں، اچھا 30 سال ہے، مہینے کی بنتی ہے 150 نمازیں، 12 مہینے کی اتنی، 30 سال کی اتنی، چل بچے تو نے ساری نمازیں پچھلی پوری کرنی ہے۔ تو مفتی صاحب اس بات کو جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ مکلف تو تھا، لیکن وہ اگر کرتا حالت کفر میں قبول نہ ہوتی، اور اگر وہ اب اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اب اس سے وہ پچھلی نمازوں کی قضا کا مطالبہ ہی نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ معاف ہو جائے گا۔ وہ عمر بن عاص کی حدیث بھی ہے، ولا یؤمر بقضائہ، اور اس کو حکم نہیں دیا جائے گا بقضائہ اس، قد ما قد ما فلف کیا؟ ہاں قضا کا، اذا اسلم جب وہ، ایک منٹ جب وہ اسلام قبول کرے، لقولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے لیے، قل للذین کفروا آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا اگر وہ باز آ جائیں اپنے کفر سے، یغفر لہم ما قد سلف ان کو معاف کر دیا جائے گا جو بھی گزر گیا ہے، وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم والے قول ہی ہوگا نا، وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن عاص، عمر بن عاص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، جب انہوں نے آئے نا تو وہ حدیث ہے تو آپ عمر بن عاص آئے، انہوں نے بیعت کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا تو کہتے ہیں قبض تو یدی، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا ارید ان اشتر، میں کوئی شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تشترے تو ماذا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے پہلے گناہوں کا اور اعمال کا کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا اما علمت یا عمرو، اے عمر تمہیں معلوم نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے ما کان قبلہ جو اس سے پہلے تھا۔ تو جو اس سے پہلے نماز چھوڑی، روزہ چھوڑا، یا کوئی انسان بدکاری ہو گئی، شراب پی، حرام کاری کی، یا جنگوں کے اندر مسلمانوں کو قتل کیا، وہ سب کا سب ختم ہو، اسلام قبول کرنے سب کو ختم ہو۔ وَإِنَّمَا يُعَاقَبُ إِلَىٰ تَرْكِهِ إِذَا مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ، ہاں حالت کفر میں اس بندے سے وہ عمل قبول نہیں ہوگا، اور جب وہ اسلام قبول کر لے اس کی قضا کا مطالبہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ بندہ حالت کفر میں مرتا ہے تو ظاہر ہے اس نے اوامر کو ادا نہیں کیا اور نواہی سے بچا نہیں ہے، تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُعَاقَبُ اس کو سزا دی جائے گی عَلَىٰ تَرْكِهِ اس کے ترک پر، نماز کے، روزے کے، حج کے ترک پر، اذا مات علی الکفر جب وہ کفر پر مر جائے، قیامت کے دن سزا بھگتے گا۔ دلیل کیا ہے؟ لقولہ تعالی عن جواب المجرمین، جواب المجرمین، مجرمین کے جواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی حکایت ہے۔ اذا سئلوا جب ان سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، وہ اپنے جرم گنوا رہے ہیں تو وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے، تو پھر نماز کی وجہ سے کیوں جہنم میں چلے گئے؟ نماز چھوڑنے کی وجہ سے، کیونکہ نماز کے چھوڑنا بھی ان کے گناہوں میں شامل تھا، لیکن جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیتے نماز ان کی قبول ہی نہیں تھی۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، ہم لوگوں کے ساتھ اسی طرح بس گپ شپ لگاتے تھے جس طرح لوگ لگاتے تھے، سیریس نہیں لیتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، یہ بھی جرم تھا ان کا، تو اس کی بھی گناہ ان کو مل رہی ہے، جہنم میں جائے کہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گیا، موت آ گئی۔ تو بہرحال جی، اب شہباز بھائی پہلے سوال کر لیں، پھر جو ہے وہ جی زید بھائی سوال کر لیں۔
मतलब मैं वो मेरे ना ज़हन में एक मजमून आ गया था, काफी पहले मैंने पढ़ा था। वो किसी का मतलब बाहर के किसी मुल्क के बंदे का लिखते, वो ना लोगों को, वो गैर मुस्लिमों को ना नमाज पढ़ाते थे। मतलब हम्म वो कहते हैं कि नमाज में वो रूहानियत बयान कर रहे थे ना नमाज के, तो वो कहते हैं कि कई लोगों को मैंने नमाज पढ़ा के मुसलमान किया। वो नमाज पढ़ते थे, उसमें ऐसा वो मतलब वो मजा आता था, तो वो मुसलमान हो जाते थे। तो इस तरह मतलब तरबियत के लिए गैर मुस्लिमों को नमाज पढ़ाना, जिस तरह हम अपने नाबालिग बच्चों वगैरह को प्रैक्टिस कराते हैं, तो ये ठीक है। हम्म हम्म हम्म, हम्म। अच्छा जी, देखिए जी, बात समझिए, ये दुरुस्त नहीं है जो मैं समझता हूँ। बात यह है कि देखिए, नमाज एक इबादत है, उसका एक तकद्दुस है, एक ये उसकी हुर्मत है, इसका एक जलाल है। और आप नमाज के फवायद, मतलब आप आए, आप देखें हम नमाज पढ़ते हैं इस तरह, तो ये चीज़ें होती हैं, हम अल्लाह से मांगते हैं, उसका तर्जमा, उसका मफहूम आप उनको बताएं और नमाज के मुतालिक उनको आगाह करें। तो देखें, मतलब वुजू करते हैं तो कितनी, 5 दफा रोजाना, तो इतनी मतलब सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मुसलमानों के अंदर जो सबसे मुझे बड़ी खूबी नजर आती है ना, वो है तहारत की। सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी खूबी। मतलब मुझे कभी कभी लगता है यार ना, कि अ, ये बहुत मैंने देखा है, ज्यादा तो मुलाकात नहीं की, जो लोग इस्लाम को कबूल नहीं किए होते ना, तो वो बहुत जिस बेशक वो जितने भी हाई जेंट्री हों, जितना भी वो अच्छा लिबास पहनते हों, तो जो लोग बैरून मुल्क रहते हैं, वो शायद महसूस कर सकते होंगे कि वो एक खास तरह की स्मेल आती है। तो वो किस जो मर्जी वो कर ले, मेरा ख्याल है वो खत्म नहीं होती। और ये मैंने गैर मुस्लिमों से बहुत ज्यादा महसूस की। ठीक है, मुसलमान भी अगर नहाए धोएगा नहीं अच्छे तरीके से, तो काम काज करता है, मजदूर, ठीक है, वो मतलब पसीना वगैरह आता है, वो अलग बात है, लेकिन वो एक खास तरह की स्मेल है। तो आपने वो बहरहाल तहारत की बात की, तो सवाल का जवाब ये है, नहीं भाई, वल्लाहु आलम। लेकिन चूंकि आपने मुझसे पूछा है, हम फिर अहद सहाबा, अहद नबवी, अहद सलफ की तरफ जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको कभी नहीं कहा भाई आओ आप हमारे साथ नमाज पढ़ो, आपको कैसा मजा आता है। हालांकि वो नमाज पढ़ते होते थे, उनकी जो अपनी वो पढ़ते पढ़ते, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि आप उनको नमाज पढ़ाएं। भाई नमाज एक अदब है, उसका एक ख्याल है, वो इस्लाम की इबादत है। तो आप ऐसे ही है ना, जैसे आप किसी को कहे यार अगर आप वुजू नहीं भी ना करते ना करो, लेकिन नमाज पढ़ो आगे, आपको खुद आदत पड़ जाएगी। भाई जानबूझ के बगैर वुजू के नमाज पढ़ना, अस्तगफिरुल्लाह, ये अल्लाह ताला के शायर का इस्तेहजा करने में आता है, और ये कुफर के दर्जे तक पहुंच जाता है कोई बंदा इस तरह करे तो इसलिए बच्चे का और है, बच्चे को तो हम इसलिए सिखा रहे हैं कि भाई बच्चा तो शरीयत का, शरीयत के अहकाम का उमूमी तौर पर मुखातब है, जिस तरह कुफार भी मुखातब, बच्चा भी मुखातब है। तो लिहाजा इस बच्चे ने तमीज की उम्र को पहुंच के अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको हुक्म दो, और इसने आगे नमाजें पढ़नी हैं, और ये मुसलमान तो है ही, और फितरत की वजह से तो बच्चे वाली मिसाल वहां ठीक नहीं है। बाकी क्योंकि आपने मेरी राय ही पूछी है, इसके बारे में किताब सुन्नत से कोई दलील नहीं होगी, लेकिन जो किताब सुन्नत से हम समझते हैं, नमाज का, हज का, जैसे देखें अल्लाह ताला ने हरम में कुफार को दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। तो अगर आप कहेंगे यार जो है ना, वहां पर के जाके कैसी रूहानियत मिलती है, मैं इसको कभी लेके जाऊं, और वाकई जाए तो हो सकता है, मैं कहता हूँ, अगर आप 10 बंदों को वहां लेके जाएं ना, तो मेरा ख्याल है कि वो काबा की रूहानियत की वजह से 9 बंदे इस्लाम कबूल कर लें। लेकिन अल्लाह ताला ने इस मसलहत को नहीं, हमारे अल्लाह ताला के भाई हरम की एक हुर्मत है, वहां पर गैर मुस्लिम नहीं आएगा, बस बात खत्म। ठीक है, तो यही मुझे मेरा ख्याल है, नमाज के साथ भी यही ताल्लुक है। नमाज नहीं आप पढ़ाएंगे, नमाज एक शायर है। आप उनको ये तो बता सकते हैं हम ऐसे रुकू करते हैं, अल्लाह के सामने खड़ा रहते हैं, उसका मफहूम बताएं, और अल्लाह से हम क्या मांगते हैं, कैसे अल्लाह से हम बात करते हैं, यानी अल्लाह ताला से हम इंसान जो है वो तजर्रो करता है, दुआ करता है, नमाज के फवायद वगैरह बताएं। ठीक है, लेकिन आप जो है ना उसको अ, नमाज नहीं पढ़ा सकते, ये नहीं ठीक। वल्लाहु आलम। जी, और किसका कुछ सवाल था?
सर मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, अभी बताएं। हाँ जी, और किसका कुछ सवाल था? शी साहब वो मेरा ख्याल है कि वो निसाब से रिलेटेड नहीं है, तो मैं फिर या तो अभी पूछ लूं क्या? ठीक है, पूछ लें आप। वैसे हम इस क्लास को, ऑफिशियल क्लास को मुकम्मल कर लेते हैं ना। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।